औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम ख़ौरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह तकवीर हमने शुरू की थी और आयत नंबर 14 तक हमने बात मुकम्मल की थी, जहाँ खुदावंद करीम ने ये कहा था कि जब रोज़ क़यामत होगा तो तुम्हारा अमालनामा खोला जाएगा और फिर पर्दे हटा दिए जाएंगे, जन्नत को तुम्हारे करीब कर दिया जाएगा और फिर उस वक्त तुम्हें ये बताया जाएगा कि इंसान जान लेगा कि उसने क्या क्या किया है और किस चीज़ को अपने लिए सेव किया था आखिरत के लिए। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। अब ये इस सूरह का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अल्लाह ने कुछ कस्में खाई हैं और कस्में खाने के बाद खुदावंद करीम ने कुरान की अज़मत और कुरान की फ़जीलत, अपने रसूल की फ़जीलत और कुछ हद तक हज़रत जिब्राईल अमीन की भी फ़जीलत को बयान किया है। आयत नंबर 15 में खुदावंद करीम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ला उक़्सिमु बिल खुन्नस, कसम है उन सितारों की जो पलट आते हैं। ये पलट आते हैं, कौन से सितारे हैं? और उनके लिए उलमा ये कहते हैं कि हम आसमान पर जब देखते हैं, सोलार सिस्टम को जब हम देखते हैं तो उसमें जो सैयारे हैं, कुछ सैयारे ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलरली अपने एक जगह पर मुअय्यन होते हैं, अपने टाइम पर निकलते हैं, अपने टाइम पर डूब जाते हैं और अपने मकाम पर फ़िक्स होते हैं। लेकिन कुछ सैयारे ऐसे हैं जो अपने मकाम पर फ़िक्स नहीं होते हैं, वो चलते रहते हैं, वो आसमान पर सैर करते रहते हैं, वो निकलते हैं फिर छुपते हैं। जैसे अल्लाह ने आयत नंबर 16 में कहा भी है, अल-जवारिल कुन्नस, चलते हैं और निगाहों से छुप जाते हैं। तो कुछ ऐसे सितारे होते हैं जो आसमान पर सैर करते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी निकल जाते हैं, कभी छुप जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जब सूरज निकल आता है तो वो छुप जाते हैं और जब सूरज डूब जाता है तो फिर वो बाहर आ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो वो कौन से सैयारे हैं जिनके लिए ये कहा गया है कि ये ऐसे हैं कि जो छुपते हैं, सैर करते हैं? कहते हैं कि मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये 5 सितारे ऐसे हैं जो फिक्स नहीं होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि जैसे एक प्लेन कपड़ा हो ब्लैक कलर का और उसमें कुछ सितारे टाक दिए गए हों और कुछ सितारों को ऐसे छोड़ दिया गया हो। तो जो बटन वगैरह आप समझ लें, स्टोन समझ लें, तो कुछ स्टोन जो टाके गए हैं वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं और जिन स्टोन को उस कपड़े पे फिक्स नहीं किया गया या चिपकाया नहीं गया या टाका नहीं गया तो वो बिखरे हुए रहते हैं ना। तो ये 5 सितारे ऐसे होते हैं जो आसमान पर बिखरे हुए होते हैं और वो कभी निकलते हैं, कभी डूब जाते हैं और इन सितारों की अल्लाह कसम खाता है। और उसके बाद अल्लाह इन सितारों की कसम खाने के बाद फरमाता है आयत नंबर 17 में, वल्लैली इज़ा अस, और कसम है रात की जब वो पुष्ट फेरे और आखिर को पहुंच जाए। फिर रात की कसम खाता है, रात के उस मरहले की कसम खाता है जब वो लास्ट में पहुंच जाती है, यानी ख़त्म होने वाली होती है। हम देखें, जब रात शुरू होती है तब भी अंधेरा बहुत कम होता है और जब रात ख़त्म होने वाली होती है तब भी अंधेरा बहुत ख़त्म होता है। और जब रात की तारीकी होती है तो उस तारीकी में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और उस अंधेरे का एक फ़ायदा ये होता है कि इंसान उसमें आराम करता है, उसके आज़ा व जवारे, उसके जिस्म, उसका जहन सब सुकून के आलम में होते हैं और इंसान खूबसूरत सी नींद लेकर फिर दूसरी सुबह जब उठता है तो वो उसे बड़ा राहत और सुकून के साथ सांस लेने में आसानी होती है ना। तो ये रात भी क्या है, एक तरह की इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने जो रात बनाई, सोचे ना अगर रात नहीं होती तो क्या होता, अगर सिर्फ दिन होता और काम ही काम होता तो क्या होता, या अगर सिर्फ रात ही होती तो क्या होता। अल्लाह ने कितनी खूबसूरती के साथ पूरे सिस्टम के साथ दुनिया को खल्क किया है, एक के बाद एक। आप आसमान के निज़ाम को देख लें, ज़मीन के निज़ाम को देख लें, उसके निज़ाम में कहीं कोई नक्स नज़र नहीं आता। अल्लाह उस रात की कसम खाता है जो रात ऐसी है कि तुम्हें आराम देती है और फिर वो सुबह पुश्त फेर कर जा रही होती है, यानी फिर वो जा रही होती है और फिर एक नई सुबह तुम्हारे पास आती है। लिहाजा अल्लाह आयत नंबर 18 में कहता है, बस सुबह
सुबह इज़ा तनफ़स, और सुबह की कसम है जब वो तनफ़स यानी सांस ले, जब सुबह वारिद हो जाए यानी सुबह जब नमूदार हो जाए तो उस सुबह की भी अल्लाह ने कसम खाया है। खुदा की कसम, वो लोग जो फज्र में उठकर नमाज अदा करके और फिर कभी बाहर निकलते हैं जिसे हम वॉक, मॉर्निंग वॉक कहते हैं, उन लोगों से आप सवाल करिएगा कि वो मॉर्निंग का नज़ारा कैसा होता है, वो उसकी हवा कैसी होती है, उसमें सुकून कैसा होता है। वो जब जाते हैं ना मॉर्निंग वॉक पे, तो हम खुद एहसास करें, जो जाते हैं उन्हें मालूम होगा कि कितनी प्यारी सी हवा होती है, कितनी खूबसूरत सी एक रोशनी होती है। वो रोशनी ऐसी होती है कि आँखों को चुभती नहीं है। वो सुबह की जो रोशनी होती है वो इंसान के दिल को सुकून देती है, इंसान की आँखों को सुकून देती है, लुत्फ़ आता है। और हल्की हल्की से दरख्तों की आवाज़ आती है, परिंदों की आहिस्ता आहिस्ता सी जो आवाज़ आती है, वो इंसान जब सुबह उठकर बाहर का नज़ारा देख ले ना, तो अजब सा उसका पूरे दिन का आलम होता है। वो पूरा दिन उसका जहन भी सुकून में होता है, उसका कल्ब भी सुकून में रहता है। ये सुबह भी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी दिलचस्प है। रात की तारीकी भी इंसान के आराम के लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इन तमाम ज़रूरी चीज़ों की अल्लाह कसमें खाता है, और कसम खाने के बाद अब जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने कसम खाई है उस बात को बयान करता है आयत नंबर 19 में, और कहता है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि ये कुरान बाअज़मत भेजे हुए का कलाम है। यहाँ पे अल्लाह हज़रत जिब्राईल की बात कर रहा है कि जो लोग कुरान पर एतराज़ करते थे, जो लोग कुरान पर शक करते थे और ये कहते थे कि ये कुरान नबी का बनाया हुआ है, इनकी अपनी किताब है, इनकी अपनी शायरी है, इनकी अपनी जहनियत है, और ये कुरान तो एक जादू है जो नबी ने अपने तरीके से बनाया हुआ है, इस तरह की तोहमतें लगाते थे ना। लिहाजा खुदा वाज़े कर रहा है इस सूरा में कि ये कुरान वो है कि जो भेजा हुआ है, भेजा हुआ कलाम है, और किसी के ज़रिए से हमने भेजा है। एक अल्लाह ने, एक ऐसा खुदा जो तय्यब व ताहिर है, जो नूर ही नूर है, उसने एक ऐसे फरिश्ते जो तय्यब व ताहिर है, जो नूर ही नूर है, उसके ज़रिए से एक ऐसे इंसान के पास भेजा है जो तय्यब व ताहिर है और नूर ही नूर है, जो सरापा नूर है। या यूँ कह दिया जाए कि एक चेन है कि नूर ने नूर के ज़रिए से नूर के क़ल्ब पे कुरान को उतारा। सुभान अल्लाह, है ना। तो खुदा कह रहा है कि ये मेरा भेजा हुआ है, तुम इस पर शक ना करो, तुम ये ना कहो कि इसको जो है रसूल ने अपनी मर्ज़ी से बना लिया है, या रसूल की ये शायरी है, या मेरे रसूल ने इसे अपना कलाम बनाकर पेश किया है। नहीं, ये मेरा है, इसे मैंने भेजा है, और एक भेजे हुए के ज़रिए से भेजा, यानी जिब्राईल के ज़रिए से इसे मैंने तो तुम तक पहुंचाया है। और फिर अल्लाह जो है हज़रत जिब्राईल की कुछ सिफ़ात, कुछ क्वालिटीज़ बयान कर रहा है। मिसाल के तौर पे आयत नंबर 20 में खुदा ने कहा ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, खुदा कहता है जो साहिब कुदरत है और साहिब अर्श खुदा के यहाँ बुलंद मकाम का हामिल है। ये हज़रत जिब्राईल की तारीफ़ कर रहा है कि हमने कुरान को उसके ज़रिए से अपने नबी के पास भेजा है जो ज़ी क़ुव्वा, ये हज़रत जिब्राईल का ना एक लक़ब है। ज़िल क़ुव्वा जो है ना, यानी वो ताकत वाले, कुदरत वाले। आप देखिए कुरान में जहाँ कहीं भी ये लफ्ज़ आएगा ज़ी क़ुव्वा, आप समझ लीजिएगा कि हज़रत जिब्राईल की बात हो रही है। तो हज़रत जिब्राईल को अल्लाह कह रही है साहिब कुदरत है, इनके पास ताकत है। ज़ाहिर सी बात है, एक इंसान, एक फ़रिश्ता अल्लाह का कलाम लेकर आ रहा है, कलाम इलाही को लेकर आ रहा है, तो उससे साहिब कुदरत होना चाहिए। वो कुदरत और वो ताकत उसके अंदर होनी चाहिए कि वो कलाम इलाही को ले जाकर रसूल के कल्ब तक पहुंचा सके, है ना। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि ये साहिब कुदरत है, और साहिब कुदरत होने के साथ साथ ये ऐसे हैं जो अर्शे इलाही में तमाम फरिश्तों के दरमियान मकीन है, रहते हैं, और एक बुलंद मकाम इनको हासिल है। हज़रत जिब्राईल का आप मकाम और मर्तबा रवायात में पढ़ें, बहुत बुलंद है। तमाम मलाइका में कहते हैं कि सबसे आला, सबसे अफजल अगर कोई है तो वो हज़रत जिब्राईल है। वो रूहुल अमीन और हज़रत जिब्राईल का एक अलग कॉन्सेप्ट है कि कुछ कहते हैं कि हज़रत जिब्राईल और रूहुल अमीन अलग अलग दोनों मखलूक है अल्लाह की।
اور روح الامین جو ہے وہ حضرت جبرائیل سے بھی تھوڑا سا بالا تر ہے، ان کا بلند مقام ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، روح الامین اور حضرت جبرائیل ایک ہی مخلوق ہے۔ بہرحال اس پر بحث نہیں کرنی ہے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ عرش خدا میں ان کا ایک بلند مقام ہے، ایک بلند مرتبہ ان کو حاصل ہے، اور وہ صاحب قدرت ہے۔ اس کے بعد خدا آیت نمبر 21 میں کہتا ہے مطاع ثم امین، فرمان روا اور امین ہے۔ فرمان روا یعنی جس کی سارے فرشتے جو ہے اطاعت کرتے ہیں، ہاں، اور امین ہے، امین یعنی امانت دار ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ خدا جس طرح آیات کو دیتا ہے ان کے حوالے کرتا ہے ایز اٹ از، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس وہ آیات پہنچا دیتے ہیں، لہٰذا وہ امین کہلائے، فرمان روا ہے، یعنی کہ ملائکہ جو ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ بعض اوقات تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب آیات حضرت جبرائیل لے کر آتے تھے، یا پیغام الہی اللہ کا کوئی بھی پیغام، دوسرا کوئی پیغام لے کر آتے تھے، تو بعض اوقات حضرت جبرائیل اکیلے نہیں آتے تھے، بہت سارے فرشتوں کو ساتھ ملاتے تھے، تو جو بہت سارے فرشتے جو آتے تھے وہ سب حضرت جبرائیل کے اطاعت گزار تھے، حضرت جبرائیل کی بات کو مانتے تھے، حضرت جبرائیل ان کو جیسا کرنے کو کہتے تھے وہ ویسا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ یہ فرمان روا ہیں، فرمان کو جاری کرنے والے ہیں، اور امین بھی ہیں، اور لہٰذا جو جیسا میں نے پہنچایا ہے ویسا حضرت جبرائیل نے نبی کے پاس پہنچا دیا ہے۔ ایک خوبصورت سی حدیث حضرت جبرائیل کے لیے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد، یعنی جو حضرت جبرائیل کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، تو جب یہ حضرت جبرائیل لے کر گئے نبی کے پاس، تو نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ کتنی اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے نا، دیکھو قرآن میں اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے، اور آج جو آیات تم لے کر آئے ہو اس پہ تو تمہاری تعریفیں ہیں، ہے نا، کتنا اچھا لگ رہا ہے سن کر کہ جب حضرت جبرائیل نے یہ ساری باتیں سنی کہ نبی نے میری تعریف کی اور قرآن نے بھی میری تعریف کی ہے، تو اس وقت جو ہے نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ جو تمہیں اس آیت میں صاحب قدرت کہہ رہا ہے، اور خدا جو تمہیں امین کہہ رہا ہے کہ تم امانت دار ہو، تو کس طرح تم صاحب قدرت ہو، تم امین کس طرح سے ہو، کیا تم اپنی تعریف میں کچھ بیان کرو گے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میری قدرت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ خدا نے قوم لوط کے شہروں کی تباہی پر مجھے مأمور کیا تھا، یعنی قوم لوط کے جو شہر تھے اسے تباہ کرنے کا کام اللہ نے حضرت جبرائیل کو دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ قوم لوط کے 4 شہر تھے، اور ہر شہر میں 4 لاکھ جنگجو سپاہی تھے، اس کے علاوہ ان کے بیوی بچے، ان کے خاندان والے بھی موجود تھے۔ میں نے تمام شہر کو اپنے پروں پہ اٹھایا ہوا تھا اور انہیں بلند کیا آسمان کی جانب، اتنا بلند کیا کہ آسمان کے فرشتے اس شہر کے جانوروں کی آواز بھی سن رہے تھے، اتنی اوپر میں اس پورے شہر کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ قوت بتا رہے اپنی کہ میری قوت کیسی ہے، اٹھا کر لے کے گیا تھا، اور پھر انہیں زمین کی طرف لے آیا اور انہیں پٹک دیا، جس کی وجہ سے وہ زیر و زبر ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ میری طاقت ہے، اور پھر کہا یا رسول اللہ، رہ گئی میری امانت کی بات، تو میری امانت کا نمونہ یہ ہے کہ اللہ مجھے جیسا حکم دیتا ہے میں ویسا آپ تک پہنچاتا ہوں، اس میں ذرہ برابر بھی میں آگے نہیں بڑھتا، نہ کہ کوئی چیز میں کم کرتا ہوں اور نہ کوئی چیز اپنی جانب سے بڑھا کر پیش کرتا ہوں۔ خدا جیسا مجھے دیتا ہے میں ویسا آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ حضرت جبرائیل ذی قوا اور امین ہے نا۔ پھر آیت نمبر 22 میں خدا آگے بات اپنی بڑھاتا ہے اور اپنے حبیب کی بات کرتا ہے کہ ایک میں نے جس کے ساتھ یہ قرآن کو بھیجا ہے وہ فرشتہ ایسا ہے، اور جس کے اوپر میں یہ قرآن کو نازل کر رہا ہوں وہ میرا حبیب کیسا ہے۔ آیت نمبر 22 میں کہا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں صاحب کہا اس آیت میں؟ اپنے حبیب کو کہہ سکتا تھا میرا رسول دیوانہ نہیں، میرا نبی دیوانہ نہیں، خدا کہہ رہا ہے تمہارا صاحب
لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے تمہارا صاحب، یعنی تمہارے ساتھ رہنے والا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والا، ایک عرصے سے، ایک مدت سے وہ تمہارے ساتھ رہ رہا ہے، اور تم نے انہیں جو ہے امین کا، صادق کا لقب دیا ہوا ہے، تم نے اس کے اخلاق کو دیکھا ہے، تم نے اس کے کردار کو دیکھا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی اجنبی ہے، کسی دوسرے ملک سے آ گیا ہے، اچانک تمہارے شہر میں آیا، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تمہارا صاحب ہے، تمہارے ساتھ رہنے والا ہے، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے، تم نے اسے دیکھا ہوا ہے، پھر تم اسے دیوانہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ صاحب کہنے کا ریزن ہے کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو تمہارا ہم نشین رہا ہے، تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا سفر کرنا سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے، پھر تم اسے اس طرح سے الزام کیسے دے سکتے ہو؟ یہ اللہ نے یہاں پر کہا اپنے حبیب کے لیے۔ اور پھر آیت نمبر 23 میں خدا کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس کو جبرائیل کو یعنی جبرائیل کو روشن افق میں دیکھا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات اللہ یہاں پہ کہہ رہا اپنے حبیب کے لیے کہ یہ وہ صاحب ہے کہ جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، لیکن جبرائیل جس کی میں نے ابھی تعریف کی ہے، انہوں نے، میرے حبیب نے، تمہارے صاحب نے جبرائیل کو افق پہ دیکھا ہے۔ افق پہ دیکھا ہے یعنی روشن افق پہ دیکھا ہے، یعنی آسمان کے درمیان بلندیوں پر حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل کو دیکھا سے مراد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل جب کبھی بھی نبی کے پاس آتے تھے تو کبھی بھی فرشتے کی شکل میں نہیں آتے تھے۔ ایک نبی کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دحیہ کلبی، اور حضرت جبرائیل جب بھی وحی لے کر آتے تھے، جب بھی آیات لے کر آتے تھے تو دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اور بزم میں بیٹھتے تھے باقاعدہ، اور نبی کو سناتے تھے آیات۔ اور بہار کی یہ روایت ہے کہ جب لے کر آتے تھے نبی کی بزم میں، جب تک جبرائیل اجازت نہ لے لیں نبی سے تب تک وہ بزم میں داخل نہیں ہوتے تھے، اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نبی کی بزم میں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ وہی فرشتہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کے درمیان وہ فرمان روا ہے، اپنے حکم کو جاری کرتا ہے، فرشتے اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور جب یہ نبی کی بزم میں یہ فرشتہ آتا ہے تو باہر کھڑا ہو کر اجازت لیتا ہے، میں آ جاؤں؟ نبی کہتے تھے آ جاؤ، تب وہ اندر داخل ہوتا تھا، بڑے احترام کے ساتھ نبی کی بزم میں بیٹھتا تھا اور آیات کو سناتا تھا دحیہ کلبی، ٹھیک۔ لیکن 2 بار ایسا ہوا ہے کہ نبی نے جبرائیل کو ان کے اصل شکل میں دیکھا ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے، میرے حبیب نے جبرائیل کو افق روشن میں دیکھا، یعنی 2 بار ان کی حقیقی شکل میں دیکھا۔ ایک بار بعثت کا جب آغاز تھا تو آغاز بعثت میں دیکھا ہے، غالباً علماء کہتے ہیں کہ سورہ مدثر یا سورہ مزمل کے نزول کے ٹائم پر دیکھا تھا، کیونکہ سورہ مزمل کے لیے بھی کہا گیا کہ بعثت کے آغاز میں وہ نازل ہوئی ہے، اور یہ سورہ مزمل اور مدثر وہ بعثت کے بالکل آغاز میں، لہٰذا کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ سورہ نازل ہوئی ہیں، تب حضرت جبرائیل کو ان کی حقیقی شکل میں دیکھا ہے۔ اور ایک مرتبہ معراج میں جب سدرۃ المنتہا کی منزل پر پہنچے ہیں حضرت جبرائیل، کیونکہ ساتھ تھے نا، تو سدرۃ المنتہا کی منزل پر حضرت جبرائیل کو نبی کریم نے ان کی حقیقی شکل میں دیکھا۔ اچھا، وہ حقیقی شکل بھی ڈسکرائب کی گئی ہے کہ ایسے پر تھے، موتی کے پر تھے، مروارید کے پر تھے، اور زمرد کے پر تھے وغیرہ، وہ اور بہت وسیع تھے۔ یہ ساری چیزیں حضرت جبرائیل کے بارے میں جو غالباً آپ لوگ بار بار سنتی رہتی ہیں کہ حضرت جبرائیل کیسے تھے، ان کی شکل و صورت، کیونکہ نبی کریم نے 2 بار دیکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے نبی نے کہیں نہ کہیں بیان کیا ہوگا کہ جبرائیل کو میں نے کن حالات میں یا کس شکل میں دیکھا ہے، ٹھیک۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جبرائیل کو دیکھا۔ آیت نمبر 24 میں کہا گیا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ اس کے بارے میں جسے اس نے وحی سے حاصل کیا ہے بخیل نہیں ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی نبی کو ہم دیتے ہیں، نبی کسی چیز میں بخل نہیں کرتے ہیں۔ ہم جیسا نبی کو دیتے ہیں وہ نبی کریم ویسا لوگوں کے درمیان اسے پہنچا دیتے ہیں۔
نہ جبرائیل کسی طرح سے بخیل ہے، جبرائیل بھی ہر چیز کو نبی تک پہنچاتے ہیں، اور نہ میرا حبیب، جیسا میں نے پہنچانے کا حکم دیا ہے ویسا میرے حبیب پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کبھی کبھی اپنی نالج کو بھی چھپاتا ہے اور اپنی نالج میں بھی بخل کرتا ہے کہ نہیں یہ والی چیز یہاں پہ نہیں بیان کرنی ہے، یہ والی چیز یہاں پہ نہیں بیان کرنی ہے، اور انسان اپنے علم کو بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے، علم بانٹنے میں بھی انسان بخل کرتا ہے نا، بخیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے، نہ جبرائیل ایسے ہے کہ ہم ان کو آیات دے کر بھیجیں گے اور ان میں سے وہ کچھ آیات کو تم تک پہنچائیں گے اور کچھ آیات رکھ لیں گے، نہ میرا حبیب ایسا ہے کہ ہم جتنی آیات کو بھیجیں گے ان میں سے کچھ آیات تم تک پہنچائیں گے اور وہ کچھ رکھ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں بھی امین ہیں، امانت دار ہیں بہت زیادہ۔ ہم جیسے جبرائیل کو دیتے ہیں ویسے وہ نبی تک پہنچاتے ہیں، اور ہم جیسا نبی کو دیتے ہیں ویسا نبی میرے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو کسی طرح سے تم یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے کچھ کم کر دیا ہے، کچھ زیادہ کر دیا ہے، کچھ بخیل ہو گئے اور انہوں نے چھپا لیا کچھ آیات کو، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں کہتا ہے خداوند کریم کہ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن شیطان رجیم کا قول نہیں ہے، یہ قرآن، پھر اللہ قرآن کی طرف آتا ہے اور قرآن کی طرف آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم ہرگز نہ سمجھنا کہ یہ قرآن، اس کی آیات کسی کاہن نے بنائی ہوئی ہے یا کوئی شیطان رجیم کی کہی ہوئی بات ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے بھیجی ہے، ہماری طرف سے نازل ہوئی ہے، جبرائیل سے بھیجی ہے، اپنے نبی کے پاس بھیجی ہے۔ اللہ کتنی سختی کے ساتھ قرآن مجید پہ زور دے کے کہہ رہا تھا کہ اس کی عظمت کو تم سمجھو، تم اس پر تہمت نہ لگاؤ، قرآن پر تم الزام تراشی نہ کرو کہ پتہ نہیں کون لایا ہوگا، پتہ نہیں کس کی آیات ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوگی، ہے نا، نبی نے اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ دیا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے آئی ہوئی کتاب ہے، اللہ کے بندوں کے لیے آئی ہے، اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے بھیجی ہے۔ اور خدا آخر میں یہاں پہ آیت نمبر 25 میں کہتا ہے کہ ہرگز یہ کسی کاہن کی کتاب نہیں ہے، کسی جادوگر کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی شیطان کی کتاب نہیں ہے، یہ خدا رحمان کی جانب سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس کی عظمتوں کو سمجھو اور اسے اپنے قلب میں بسا لو۔ پھر خدا اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد اب انسان کو تھوڑا سا نا جگانے کی کوشش کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے، جسے توبیخ کہتے ہیں، ڈانٹنا، سختی کے ساتھ خدا بتا رہا ہے کہ اگر یہ ایسا ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے جبرائیل لے کر آئے نبی کے قلب پر، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خدا اپنی بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آیت نمبر 26 میں کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ خدا کتنی سختی سے پوچھ رہا ہے، کتنی تاکید سے پوچھ رہا ہے، لیکن پیار بھرا جملہ ہے اللہ کا، کہاں جا رہے ہو؟ سب کچھ اگر یہاں ہے، قرآن میں سب کچھ تمہیں دے دیا گیا ہے، قرآن ہی تمہارے لیے ہدایت ہے، تو پھر تم کس راستے پہ چل پڑے ہو؟ کس چیز کی تلاش میں ہو؟ کہاں چل پڑے ہو؟ تم اپنے رب کی جانب لوٹ آؤ، قرآن کی جانب لوٹ آؤ، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ پھر خدا آیت نمبر 27 میں کہتا ہے اِنَّا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن عالمین کے لیے صرف نصیحت ہے۔ کیا کہہ رہا خدا؟ عالمین کے لیے۔ عالمین میں سب آ گئے، سارے انسان، ساری مخلوق اللہ کی آ گئی، اور اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عالمین کے لیے ہے تو خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کسی مخصوص قوم پر نہیں اتارا ہے میں نے، قرآن کسی پرٹیکولر انسان کے لیے نہیں ہے، کسی پرٹیکولر قوم کے لیے نہیں ہے، کسی پرٹیکولر ملک کے لیے نہیں ہے، عالمین کے لیے ہے۔ عالمین میں جو کوئی بھی ہے، جتنے بھی بشر ہے، یہ والا عالم وہ والا عالم، ہر ایک مخلوق کے لیے قرآن ہے، اور ہر ایک مخلوق کے لیے قرآن نصیحت ہے، نصیحت ہے۔ اسے اگر تم اپنے دل کے قریب رکھ لو، اسے اگر اپنے سینوں میں بسا لو، تو پھر یہ تمہارے لیے دنیا میں اور آخرت میں راستے ہموار کر دے گی،
یہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے جو تمہیں بہت آرام سے آہستہ آہستہ سے ہی لیکن اللہ تک پہنچا دے گی. اور اس کے بعد خدا آیت نمبر 28 میں کہتا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ نصیحت حاصل کریں. عجب ہے نا. 27 میں اللہ نے کہا کہ عالمین کے لیے نصیحت ہے. 28 میں اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ نصیحت حاصل ہو. الگ الگ بات ہو گئی. قرآن میں کبھی بھی الگ بات نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. اللہ پہلی آیت نمبر 27 میں یہ کہہ رہا ہے عالمین کے لیے ہدایت ہے. یعنی اس آیت میں اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک نعمت ایسی ہے جو ہم نے پوری کائنات کے لیے اتارا ہے. جو جی چاہے، جس کا جی چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے، اسے پڑھ سکتا ہے، اس سے نصیحت لے سکتا ہے، اس سے ہدایت لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آیت نمبر 27 میں جو اللہ نے 28 میں اللہ نے جو یہ کہا کہ جو چاہتے ہیں کہ نصیحت حاصل کرے، اس سے مطلب یہ ہے کہ ہے یہ سب کے لیے ہدایت، لیکن ہدایت حاصل وہی کرے گا جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھے گا، جو قرآن کو نصیحت کے لیے پڑھے. ماہ رمضان ہے، چونکہ ماہ رمضان ہے قرآن پڑھا جاتا ہے اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. نصیحت ملے گی. مقصد طے نہیں ہے نا ہمارا قرآن پڑھنے کا. ہم نے قرآن پڑھنے کے ہدف کو مقرر نہیں کیا ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. ماہ رمضان ہے، فصل قرآن ہے، اس لیے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہے نا. کوئی دنیا سے چلا گیا، ہمارا مرحوم ہے، اس کے ایصال کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. ٹھیک. ہماری بزم سجی ہوئی ہے اور بزم میں کیونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. نصیحت ملے گی. نصیحت ہے قرآن. لیکن نصیحت کب ملے گی؟ جب قرآن کو نصیحت کے لیے پڑھا جائے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بزم میں مت پڑھیے، محفل میں مت پڑھیے، ماہ رمضان میں نہ پڑھیں. نہیں، ہرگز یہ نہیں کہا گیا. پڑھیں آپ ضرور، جب موقع ملے تب، جیسا آپ کو پڑھنا ہے. صرف الفاظ پڑھنا ہے، صرف الفاظ پڑھیے. صرف ترجمہ پڑھنا ہے، صرف ترجمہ پڑھیے. لیکن نصیحت حاصل کرنے کے مقصد سے اگر پڑھا جائے گا اور اسے کچھ سیکھنے کے لیے اگر پڑھا جائے گا تبھی ہم کو اس سے نصیحت حاصل ہوگی. وگرنہ صرف ریڈنگ سے ہمیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے. صرف قرآن کو ریڈ کرنے سے، قرآن کو ختم کرنے سے، پارہ ختم ہو گیا، قرآن ختم ہو گیا، ایک بار نہیں کئی بار ختم ہو گیا، اسے نصیحت نہیں حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے. مگر نصیحت یہ انہی کو کرے گا جو نصیحت لینا چاہتے ہوں گے. لاسٹ آیت اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 29 میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہتے مگر وہ جو عالمین کا پروردگار ہے، جو چاہے وہ. پھر ایک بار ایک سوال اٹھتا ہے کہ آیت نمبر 28 میں تو اللہ نے کہا کہ جو تم چاہو گے، جو چاہے گا ہدایت لینا، یعنی اللہ نے اختیار دے دیا کہ تمہارے اختیار میں، تم اگر ہدایت لینا چاہو تو تمہیں ہدایت مل جائے گی اور اگر نہیں لینا چاہو تو نہیں ملے گی. اور پھر اللہ آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اور تم نہیں چاہتے مگر اللہ جو چاہتا ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. عجب ہے، عجب باتیں ہیں خدا کی قرآن میں. اس کو سمجھنے کے لیے ایک زندگی درکار ہے، ایک لائف چاہیے، پوری کی پوری ہول لائف اس کو سمجھتے رہے کہ ایک مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو چاہے گا اسے ملے گی. اور پھر ایک آیت پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم نہیں چاہتے مگر جو عالمین کا رب چاہتا ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ جب اللہ نے آیت نمبر 28 میں کہا کہ جو چاہے گا اسے ملے گی ہدایت، تو ابو جہل نہ بہت خوش ہوا تھا اور خوش ہونے کے بعد کہا تھا چلو اچھا ہی ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم چاہیں گے تو قرآن پڑھیں، نصیحت حاصل کریں، اور اگر ہم نہیں چاہیں گے تو قرآن نہیں پڑھیں، ہمیں نصیحت نہیں حاصل ہوگی. اگر ہم چاہیں گے تو نصیحت ہمیں قرآن کرے گی اور اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں کرے گی. اللہ نے اتھارٹی ہمارے ہاتھ میں دے دی. خوش ہو گیا تھا وہ، اور جیسے ہی وہ خوش ہوا تو اللہ نے فوراً آیت نمبر 29 نازل کی اور اس کے بعد کہا کہ
تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ معاملات میں اللہ اپنے بندوں کو پوری طرح اختیار دیتا ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ جب تک توفیق نہ دے بندہ وہ کام کر نہیں سکتا، کچھ بھی کر لے۔ مطلب آسان لفظوں میں اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں ہمیں پورا کا پورا اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن ہمارے مقدرات، ہماری جو تقدیر ہے، ہمارے زندگی میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ان آیات کا معنی یہ ہے کہ افعال جو تمہارے ہیں، جو فعل ہے، جو تم کام کرو گے، جو تم اعمال انجام دو گے، وہ تمہارے اختیار میں ہے، لیکن اس کے بعد جو معنویات ہیں، جو تمہاری صحت ہے، تمہاری دولت ہے، تمہاری ترقی ہے، تمہارا دنیا اور آخرت کا سفر ہے، وہ کیسا ہوگا، تمہاری زندگی ہے، جو تمہاری موت ہے، ان تمام چیزوں کا اختیار اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے۔ ہر چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اعمال انجام دو نا، تم جیسا گناہ کرنا چاہتے ہو گناہ کرو، نیکی کرنا چاہتے ہو نیکی کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے، لیکن اس کے بعد جو طے ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے وہ میرے اختیار میں ہے، وہ میں کروں گا۔ تم پوری طرح سے آزاد نہیں ہو۔ خداوند کریم ایک بہت ہی لاجیکل بات اس میں کرتا ہے۔ ایک کاش ہم ان آیات کو سمجھیں، اسے ہم تب سمجھیں گے جب ہم سامنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس طرح سے آن لائن چیزیں نہیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ جب ایک بزم سجی ہو سامنے سامنے، کچھ سوال آپ کی جانب سے، کچھ سوال ہماری جانب سے، کچھ فکریں آپ کی جانب سے، کچھ فکریں میری جانب سے، تو اس طرح سے یہ بات واضح ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں۔ ماہ رمضان بہت قریب ہے، خدا ماہ رمضان میں ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اور ہم قرآن کو اس لیے پڑھیں تاکہ قرآن ہمارے لیے نصیحت بن سکے، اور ہمیں نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے قریب پہنچا سکے۔ بس انہی آیات کے تصدق اللہ سے دعا کرتی ہوں، خدا ماہ رمضان قریب ہے، بھوک اور پیاس کا عالم ہوگا، اور بھوک اور پیاس کے عالم کے درمیان ہمیں فلسطین کی بہت یاد آئے گی، اور ابھی بھی آ رہی ہے۔ اللہ وہاں کے مظلوموں کے حق میں دعا کرتے، خداوند کریم ان کو حفظ و امان عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کے التماس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ۔ 14 معصومین بارہ امام پنجتن پاک، شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے توفیل میں جو بھی ثواب ہو، جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو بخشتے ہیں، اور اس کے عوض میں جو بھی ثواب ہو، جملہ اس کے علاوہ جو لوگ ہمیں سنتے ہیں اور جن کی وجہ سے یہ کلاس ہے اور جاری و ساری ہے، جنہوں نے آرگنائز کیا ہے، ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے خداوند کریم۔ مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔